किसी भी टेस्ट के लिए चुगताई लैब है आपका भरोसा। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। किसी भी टेस्ट के लिए चुगताई लैब है आपका भरोसा। अगर लैब टेस्ट की जरूरत हो तो घर में रहें और मोबाइल ऐप या हेल्पलाइन से बुकिंग करवाएं। मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए 03-111-456-789। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चुगताई लैब लाइव सेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुर्दों से रिलेटेड है। अगर हम गुर्दों की बीमारियों की बात करें तो ये बीमारियां पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। इसकी जो कॉजेज़ हैं वो भी ऐसी हैं कि जिनको हम अगर डेली बेस पे अवॉइड करें तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। इस गुर्दों की बीमारियों के टॉपिक को एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अली सकलैन, जो कि कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और करंटली हमारे मेडिकल सेंटर लालिक ब्लॉक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेलकम टू आवर लाइव सेशन डॉक्टर अली सकलैन। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किडनी का जो जिस्म में फंक्शन होता है वो क्या होता है? जी आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो है ना आपने ये लाइव सेशन में लिया है, और यकीनन जो आपने इंट्रो में बात की है कि ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी जो गुर्दे की बीमारियां हैं ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो मैं इसी के बारे को थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताता चलूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन कोई 840 मिलियन के करीब मरीज़ हैं जो कि गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये तादाद 3 करोड़ के लगभग एक अंदाजे के मुताबिक है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का हर 7वां या 8वां शख्स गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना अहम टॉपिक है और कितनी इसके ऊपर अवेयरनेस की बात करने की ज़रूरत है कि ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और वो जल्दी जो अपनी स्क्रीनिंग करा के या अपने टेस्ट करा के तो इस बीमारी को जितना अर्ली वो डिटेक्ट कर लेंगे उतना ही फ्यूचर जो मुस्तकबिल है उनका वो उतना अच्छा होगा और ये बीमारियों को हम पाकिस्तान में कम से कम कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। अब आपका सवाल था कि जो गुर्दे के फंक्शन हैं उसके बारे में जो बात की जाए तो गुर्दे जिस तरह जिस्म के बाकी अज़ा हैं, जिस तरह जिगर है, जिस तरह दिल है, उनसे भी मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादा अहमियत के हामिल अज़ा हैं, क्योंकि जब आप फंक्शंस देखेंगे तो इनके फंक्शंस से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत अहम हिस्सा है हमारे जिस्म का। सबसे पहला फंक्शन तो आप ये देखें कि जिसको हम इखराज का निज़ाम कहते हैं, कि आप सारे दिन में जो भी इंसान लिक्विड इनटेक है, जो भी खाता पीता है, उसका जितना जिस्म को ज़रूरत है वो पानी, वो जो लिक्विड है वो आपके जिस्म में रिटेन हो जाता है और बाकी एक्स्ट्रा फ्लूइड पेशाब की शक्ल में जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। तो एक तो ये इखराज का निज़ाम हो गया। अच्छा, अब जो पेशाब है इसको हम आम फहम ज़बान में कहते हैं कि फाजल मादों का इखराज। अब वो फाजल मादे क्या हैं? फाजल मादे वही हैं कि जो हमारी खुराक में हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं, लेकिन उनकी जहाँ पे जिस्म को जितनी ज़रूरत है उतने वो इस्तेमाल हो गए और उसके बाद चूँकि वो जिस्म के लिए एक फाजल चीज़ रह जाती है तो उनका जिस्म से फिर इखराज ज़रूरी होगा। अब इसमें बहुत सारे नमकियात के लेवल भी हैं, बहुत सारे दूसरे के सब्सटेंसेस भी हैं कि जो पेशाब के रास्ते खारिज हो जाते हैं। तो एक तो जो पानी के इखराज का निज़ाम है, फिर फाजल मादों का उसमें इखराज हो गया। अगली बड़ी अहम बात आप देखें, हमारा आम जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी खून जो है वो जिगर में बनता है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आज इस प्रोग्राम के हवाले से नाजरीन तक जाएगा कि जब भी किसी को खून की कमी होती है तो लोग सबसे पहले सोचते हैं कि जी जिगर ख़राब होगा, लेकिन आज मैं ये बताऊं कि जिस्म का जो 25% तक खून बनाने का अमल है उसमें गुर्दों का किरदार है। गुर्दों में एक हार्मोन होता है जिसको हम एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं, वो खून बनाता है और वो गुर्दों में पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि खून बनाने में भी गुर्दों का किरदार आ गया। अगली बात, ब्लड प्रेशर का निज़ाम जो है, अब ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो हाइपरटेंशन है, इसका सारा
جو ریگولیشن جو سارے اس کے نظام ہیں وہ گردوں کے اندر، تو بلڈ پریشر میں بھی اس کا کردار آ گیا۔ اگلی بات آپ دیکھیں کہ جو وائٹامن ڈی ہے، اب جو وائٹامن ڈی کی ایکٹیو فارم ہے، اس کا جو ساری ریگولیشن ہے، جو اس کا کنٹرول کا نظام ہے، وہ بھلے پیراتھائرائڈ سے ہوتا ہے یا کیلشیم فاسفورس کا نظام ہے، اس کو گردے سنبھالتے ہیں۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ گردے کتنی اہمیت کا حامل ہیں کہ یہ آپ کے سارے نظام کی تقریباً سمجھیں کہ جو بیلنسنگ ہے وہ آپ کے ان اعضاء میں ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ گردوں کے فنکشن ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس چیز کی بات کریں کہ جو گردے کی بیماریاں ہوتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ اس سے اگلی بات تو یہی سمجھ آتی ہے کہ فنکشن کے بعد ناظرین کو جو بات پتہ ہونی چاہیے کہ گردے کی بیماریوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی اور پوری دنیا میں بھی وہ سب سے بڑی وجہ ہے، اور پاکستان میں بھی یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے، وہ ہے ڈائبٹیز، جسے ہم شوگر کہتے ہیں۔ تو شوگر دنیا میں سب سے بڑی وجہ ہے گردوں کے نکارہ ہونے کی یا خرابی کا باعث جو بنتی ہے وہ شوگر بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہائپر ٹینشن، یعنی کہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا۔ تیسرے نمبر پر گردوں کی کچھ اندرونی بیماریاں ہیں جسے ہم قوت مدافعت کے متعلقہ کہہ دیتے ہیں، وہ ہے گلومیرولونیفرائٹس، وہ گردے کے فلٹر جس میں ڈیمیج ہوتے ہیں، پروٹین کا اخراج ہوتا ہے، یہ تیسرے نمبر پر آتی ہیں۔ چوتھے نمبر پر ایک اور اہم بیماری ہے جو کہ شاید پاکستان میں بھی بہت کامن ہے، وہ ہے گردوں میں پتھریوں کا بننا، جسے ہم کڈنی سٹونز کہتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر اگر ہم آ جائیں تو جو دوائیوں کا غیر ضروری استعمال ہے، جس میں خاص طور پر جو پین کلرز ہیں، NSAIDs گروپ ایک ہے، لیکن چونکہ روٹین ہے پاکستانی معاشرے میں کہ جو سیلف میڈیکیشن ہے وہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں اس کا رجحان ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ جو یہ پین کلرز NSAIDs گروپ ہے وہ سال ہا سال لمبا عرصہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اس سے گردے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگلی بات آ جاتی ہے کہ پھر کچھ جینیٹک ڈس آرڈر ہیں، کچھ وراثتی عمل ہے جس میں گردوں میں تھیلیاں بن جانا۔ تو یہ تقریباً کوئی 6-7 اہم وجوہات ہیں گردوں کی بیماریوں کی۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم آگے بڑھیں اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ جی، یہ تو ناظرین کے لیے اس بات کو نوٹ کرنا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو بھی ہمارا یہ آج کا یہ سیشن دیکھ رہے ہیں ان کو یہ علامات نوٹ کر لینی چاہیے، اور ان میں سے اگر کوئی بھی علامت گھر میں کسی چھوٹے کو یا بڑے کو وہ دیکھیں تو اس کے بعد وہ کم از کم ان پہ یہ فرض ہو جائے گا کہ وہ گردے کے متعلقہ ٹیسٹ ضرور کرا کر دیکھ لیں۔ اب سب سے پہلی جو علامت میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ کمپلین کرتے ہیں جی کہ میرا چہرہ سوجا ہوا تھا، اور خاص طور پر جو آنکھوں کا نچلا حصہ ہے اگر اس میں آپ کو سوج محسوس ہو تو یہ آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ معاملہ نارمل نہیں ہے، کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اپنے پاؤں یا ٹانگوں پہ آ جائیں، وہاں پہ نظر ڈالیں، اور وہاں پہ اگر آپ کو سوج محسوس ہو رہی ہے تو آپ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے وہاں پہ پریس کر کے دیکھیں، اگر وہاں پہ گڑا پڑنا شروع ہو گیا ہے تو یہ بات کو کنفرم کر دے گا کہ سوج واقعی ہی موجود ہے۔ تو چہرے پہ سوج آنا، پاؤں یا ٹانگوں پہ سوج آنا۔ اگلی بات یہ ہے جو کہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم روٹین میں پیشاب کرتے ہیں، جب یورن کرتے ہوئے وہاں پہ اوپر کچھ جاگ بنتی ہے لیکن وہ چند سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ جاگ بہت زیادہ مقدار میں بنے اور وہ جو جتنی ارلی اس نے وہاں سے ختم ہونا تھا وہ نہ ہو، اور وہ جاگ جس طرح وہ صرف آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ فوم بن جاتی ہے جاگ، وہ اس طرح سٹے کر جائے، یہ پہلی نشانی ہوتی ہے کہ گردے کے فلٹر جو ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں اور وہاں سے پروٹین کا اخراج شروع ہو گیا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات بڑی اہم بتاتا چلوں کہ یہاں پر اگر وہ بلڈ کے ٹیسٹ بھی اکثر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ نارمل ملیں، لیکن یہاں پہ یورین کا ٹیسٹ سب سے اہم ہوگا کہ وہاں سے پروٹین کا اخراج اگر مل جاتا ہے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ گردے کی بیماری شروع ہو چکی ہے۔ یہاں پہ مریض کو کوئی علامت نہیں ہوگی۔ تو پیشاب میں زیادہ جاگ کا بننا، جس طرح بیماری گردے کی آگے بڑھتی ہے
پھر آپ میں خون کی کمی شروع ہو جاتی ہے جس طرح میں نے فنکشن میں بتایا. پھر آگے آپ چلیں تو سانس کا پھولنا، آپ تھوڑا سا چلتے ہیں سانس پھول جاتا ہے، آپ لیٹتے ہیں سانس پھول جاتا ہے. آپ کو متلی والا دل ہو رہا ہے، متلی آنا شروع ہو گئی ہے، آپ کو نکاہت، سستی، پھر یہ والی جو علامات ہیں یہ آپ کو جکڑ لیتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی علامت دیکھیں تو کم از کم گردوں کے فنکشن کے حوالے سے ضرور سوچیں کہ کہیں وہاں خرابی تو نہیں ہے، اور لازمی طور پر اپنے معالج سے رجوع کر کے ضرور ٹیسٹ کروائیں. ٹھیک ہے، آپ نے کافی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کڈنی فنکشنز کے بارے میں، پھر کڈنی ڈیزیز کی کیا کازز ہوتی ہیں اور کیا سمٹمز ہوتے ہیں. اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے، اور آئی تھنک جب ہم بات کرتے ہیں کڈنی سٹونز کی تو یہ بھی بہت کامنلی جو ہے پائی جاتی ہے. تو اب ڈاکٹر صاحب اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے کہ کڈنی سٹونز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور وہ کیسے بنتے ہیں؟ جی، بڑا اہم آپ نے جو ٹاپک چنا ہے. جس طرح میں نے کازز بتاتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں اگر ہم ڈائبٹیز کی بات کریں تو وہ چونکہ سب سے کامن ہے، لیکن اگر ہم صحیح والا ڈیٹا بھی اکٹھا کر لیں تو یہ بیماری جو گردوں میں پتھری کا بن جانا جسے ہم کڈنی سٹون کہتے ہیں، یہ دوسرے تیسرے نمبر پر آ سکتی ہے کیونکہ اس کی بہت زیادہ پیشنٹس ہیں پاکستان میں. اب آپ کا سوال ہے کہ پتھری کیسے بنتی ہے. پتھری کے جو بننے کا نظام ہے اصل میں یہ ہمارے جسم میں پہلے سے مختلف جو میٹابولزم ہے، میٹابولزم کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے سبسٹانسز جن کی مقدار بلڈ میں پہلے سے بڑھ چکی ہوتی ہے، وہ آگے جا کے ہم بات کریں گے. مثلاً کیلشیم کے لیول ہیں جو کہ گردے کی پتھری بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، یورک ایسڈ کے لیول ہیں، آکزلیٹ کے لیول ہیں، فاسفورس ہے. یہ والی چیزیں اگر جسم میں پہلے سے کسی بھی پرابلم کے تحت بڑھی ہوئی ہیں، وہ خوراک ہو، وہ جینیٹک پرابلم ہو، وہ آپ کی پانی کی خرابی یا پانی کی کمی کی وجہ سے ہو، تو ایسی سچویشن میں ہوتا یہ ہے کہ پیشاب کے راستے اس کے بلڈ میں جیسے جیسے ان کی مقدار زیادہ ہوگی، تو میں نے کہا تھا کہ گردوں نے خارج کرنا ہے. اب گردوں نے جب ان کو خارج کرنا ہے تو پیشاب کے راستے خارج کرنا ہے. پیشاب کے راستے ان کے کرسٹلز جو ہیں جو کہ بلڈ میں موجود ہوتے ہیں ان کا اخراج شروع ہو جاتا ہے. اگر اس کے اوپر کسی بھی وجہ سے ایک عام ہم شہری کی بات کر لیں یا عام مریض کی بات کر لیں کہ اس کی پیشاب میں کمی ہو گئی ہے، اس نے پانی کم پی لیا ہے، اس کا پیشاب جو ہے وہ زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو گیا ہے، تو یا خوراک میں ایسی چیز اس نے لے لی ہے کہ یہ کرسٹل جب آپس میں ملتے ہیں، گاڑے ہوتے ہیں، تو وہیں سے یہ ایک کینکری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اس کے بننے کا عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے رسک فیکٹر باقی چیزیں وہ آگے ہم ناظرین کو بتاتے ہیں. تو اصل عمل جو خرابی ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کڈنی سٹون کی. ٹھیک ہے، اور جب بھی کڈنی سٹون کسی پیشنٹ کو بن رہے ہیں تو اس کے کازز کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، اب یہ ہے کہ اس میں میں چاہوں گا کہ ہم اس کو تھوڑا سا اس میں پہلے لے آتے ہیں اس طرح کہ جی اس کے رسک فیکٹر کون سے ہوں گے کہ جو اس سٹون کو بننے میں مدد کرتے ہیں یا وہ لوگ زیادہ خطرے میں ہوں گے کہ ان کو یہ بن سکتے ہیں. اس میں سب سے جو پہلا رسک فیکٹر یا وہ وجہ سمجھ لیں، موٹاپا ہمارے معاشرے میں اب کافی بڑھتا جا رہا ہے، تو اوبیزٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس سے اگلی بات پہ چلے جائیں تو زیادہ تر اکثر اوقات آپ کو جو ہیریڈیٹری پرابلم یعنی کہ جو وراثتی عمل ہے وہ جینیٹک کا کہ خاندان میں فیملی ہسٹری کہ باپ دادا نانا خالہ یعنی کہ جو فرسٹ ریلیٹیو ہیں کسی کو سٹون ہوں گے تو وہ پھر جینز جو ہیں وہ آپ کیری کرتے ہیں. تو فیملی ہسٹری جن میں آلریڈی موجود ہے وہ بھی ایک اگلے رسک گروپ میں آ جاتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس طرح ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے، یہ والے لوگ بھی اپنی پرائمری بیماری کی وجہ سے رسک پہ آ جاتے ہیں. ڈائٹ کی میں نے بات کی تھی، بہت زیادہ لوگ جو خاص طور پر اینیمل پروٹین کھانے والے ہیں. اینیمل پروٹین سے کیا مراد ہے ہماری کہ گوشت خور. میں تو پاکستان کے بارے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا گوشت خور ہو چکا ہوا ہے
کیونکہ جس کو بھی آپ ایڈوائز کریں نا کہ یار آپ سبزیاں کھائیں تو آپ گوشت بند کر دیں، تو ڈاکٹر صاحب پھر کھانا کی ہے، جواب آگے سے یہ آتا ہے۔ تو جو یہ اینیمل پروٹینز ہیں، جتنی زیادہ آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس میں جو پیورین ایک سبسٹینس ہے اس کی جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ یورک ایسڈ کی فارم میں بلڈ میں آتی ہے، اور یہ ایک اور رسک فیکٹر آپ کا موجود ہے۔ پھر کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ جو مختلف بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن ایز اے سائیڈ افیکٹ ان کے وہ بھی سٹون فارمر ہیں۔ پھر اگلا رسک گروپ یہ ہے کہ ایک جس طرح آلریڈی فیملی ہسٹری ہے، کسی کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے لیکن اب وہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے، وہ پانی کا استعمال ہی کم کرتا ہے، اس کو پیشاب کم بنتا ہے، تو جتنا پیشاب کم بنے گا، جتنا وہ تھک یورن ہوتا جائے گا، اتنے ہی وہ کرسٹل سٹون کی شکل اختیار کرتے جائیں گے، تو یہ بھی رسک گروپ میں آ جائے گا۔ تو یہ چند ایک فیکٹر ہیں کہ جو وجوہات ان کی میں شامل ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ جو سٹون بننے موسٹ کامن کیلشیم آکزیلیٹ سٹون ہے، پھر یورک ایسڈ کے سٹون ہیں، کیلشیم فاسفیٹ فاسفورس اس کے بھی سٹون ہوتے ہیں، پھر وہ آگے ٹائپس میں ہم بات کر لیں گے۔ اب جن میں کیلشیم کا پرابلم ہے وہ کھانے پینے کی صورت میں، یا ویسے جسم کی کسی بیماری کی وجہ سے، یا ویسے وراثتی عمل کے طور پر کوئی بھی نظام کی خرابی ہے، تو یہ والی چیزیں اس کو رسک گروپ میں ڈال دیں گی کہ وہ سٹون فارمر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلیں گے۔ اگر کسی پیشنٹ کو کڈنی سٹونز ہو گئے ہیں تو اس کو کیا کیا علامات ظاہر ہوں گی؟ ہاں، یہ ہے کہ اب پہلے میں نے جو بات کی تھی نا وہ کی تھی جنرل، کہ جب کڈنی کی کوئی بھی پرابلم آ جائے تو جو پہلی علامات ہوتی ہیں وہ ہم نے اب ناظرین کو جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ جس کو پہلے سے پتھری بنی ہوئی ہے، اب اس کو کوئی علامت ہو سکتی ہے، اب ہم اس کی بات کریں گے۔ یہ ناظرین کے لیے تھوڑی سی میں نے کلیئرٹی دیا تاکہ اس کے حساب سے وہ کنفیوز نہ ہو۔ پتھری والا مریض دیکھیں، اگر تو اس کی جو پتھریاں ہیں وہ گردے کے اندر پڑی ہوئی ہیں، سائلنٹ ہیں، وہ گردے سے باہر پیشاب کی نالی میں نہیں نکلی، تو موسٹ آف دا ٹائم ایسے مریضوں کو کوئی علامت نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ پتھری کا عمل بننے کا بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہوتا ہے لیکن مریض کو نہیں پتا ہوتا۔ اب کیا علامات آئیں گی وہ بتانے جا رہا ہوں، تب مریض جا کے ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، ٹیسٹ کراتا ہے، تو معلوم پڑتا ہے جی کہ آپ کے گردوں میں تو پتھریاں بنی ہوئی ہیں۔ پتھری بننے کا عمل چند دنوں کا نہیں ہوتا، یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جو گردے والی جگہ ہے اس کے اوپر درد، اور درد یہ جو گردے والی ہوتی ہے نا، اب گردے کی جگہ کیا ہے، دونوں سائیڈوں پہ ہمارے جو ہے یہ سائیڈ کے، اور یہ پیٹ کے نچلے سے کی طرف اور اسی طرح کمر کے نچلے سے کی طرف، دونوں سائیڈوں کے اوپر پین۔ اب جو بھی گردے میں سے پتھری موو کرے گی، ہلے گی، تکلیف اس طرف شروع ہوگی۔ اچھا، ایک طرف بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرف بھی ہو سکتی ہے۔ درد کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ مریض ہر اپنی پوزیشن بناتا ہے کہ مجھے شاید اس پوزیشن میں ریلیف مل جائے، لیکن اس کو ریلیف نہیں ملتا۔ اس درد کے ساتھ اس کو متلی والا دل اور متلی ہو بھی جاتی ہے۔ کمر کا درد، پیٹ کے نچلے حصے کا درد، یہی والا درد پھر ٹریول کرتا ہے کہ کیونکہ اگر آپ گردوں کو دیکھیں تو گردے کمر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن پیشاب کی نالی آگے وہاں سے آ کے مثانے میں گرتی ہے، تو پھر یہ درد آپ کے مثانے کی طرف ٹریول کرتی ہے۔ مثانے میں چونکہ جن کو بھی پتھریاں ہوں گی اس کے ساتھ جب ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کے پیشاب میں خون بھی آ سکتا ہے، آپ کے پیشاب میں شدید قسم کی جلن ہو سکتی ہے، پیشاب کا بار بار آنا، آپ کر کے آتے ہیں، فیلنگ ایسی ہوتی ہے دوبارہ بھی بھاگ کے جائیں گے، جا کے تھوڑے سے چند قطرے کرتے ہیں، پھر درد اور شدت کی وجہ سے مریض واپس بھاگتا ہے، تو اس کا آنا جانا واش روم میں لگا رہتا ہے۔ تو پیشاب میں جلن، پیشاب کا کم ہو جانا، بار بار آنا، پیشاب میں خون آنا، آپ کے پیٹ کے نچلے حصے پہ درد ہونا، کمر کی درد ہونا، قے
یا متلی والا دل ہونا، اس کے ساتھ اگر یہ انفیکشن آپ کا شدت والا ہے تو آپ کو سردی کے ساتھ بخار بھی ہو سکتا ہے. یہ علامات میں کوئی بھی دیکھ لیں، ساری ضروری نہیں ہے یہ آپ کی ڈیزیز کی جو سیویرٹی ہے اس کے مطابق ہوں گی، لیکن ان میں سے 2-3 چیزیں بڑی کامن ہوتی ہیں. جیسے درد شروع ہوتی ہے، ساتھ ہی متلی یا متلی والا دل ہوتا ہے، اور پیشاب کا بار بار آنا اور پیشاب کی نالی یا مثانے کی طرف درد کا آنا، یہ پہلی علامات ہیں. اس وقت پھر مریض کے کان کھڑے ہوتے ہیں، اوہو مجھے کچھ پرابلم ہے. پھر وہ اپنے ٹیسٹ کراتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ اندر تو پتھریاں سی. ایک بات بتا دوں، جب بھی گردے میں پڑی ہوئی پتھری پیشاب کی نالی میں حرکت کرے گی، کیونکہ اس نے اس نالی کے تھرو ہی مثانے میں گرنا ہے نا آ کے، تو تب درد اور علامات ہوتی ہیں. اگر گردے میں اندر پتھری پڑی ہوئی ہے، سائلنٹ ہے، آپ کو سالوں سال، بلکہ کئی مریضوں کو ساری زندگی نہیں پتا ہوتا جب تک کہ وہ روٹین میں کوئی الٹرا ساؤنڈ نہ کرا لیں، ویسے نہیں معلوم کر سکتے. اوکے ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس کی بات کریں کہ ان سے بچا کیسے جا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، اب یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں یہ تصور کرنا کہ کیسے بچا جائے، تو اس کے بعد ایک ہی جواب آنا. جب ابھی میں نے بات پریونشن کی کرنی ہے، کچھ میں نے اپنے مریضوں پہ یا جو ناظرین سن رہے ہیں ان پہ پابندی لگنی ہے نا، تو آپ کو ہی میسج آنے شروع ہو جانے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو پوچھو تو پھر اسی کھانا کی ہے، پھر پیچھے بچنا کی ہے. یہ مریض کامن ہے. ہم نے بات کی تھی رسک فیکٹرز میں کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو سٹون بن سکتے ہیں. اب وہی چیز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو پریونشن ہو جانی ہے. کیا؟ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جی کہ اگر موٹاپا ہے تو آپ اپنا وزن کم کریں. اب وزن کیسے کم کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے بھی آپ نے اپنی ڈائٹ، اپنی لائف سٹائل، ان ساری چیزوں کو مینج کرنا ہے. اگلی بات میں نے کہی تھی کہ جی پانی کم لوگ استعمال کرتے ہیں، جو ان کو یہ زیادہ پرابلم آتا ہے. تو یہ میں بات ان کی کر رہا ہوں کہ جو نارمل ہیلدی پاپولیشن ہے، جن کو تو گردے کی بیماری چل رہی ہے، وہ اپنے معالج سے ہی پوچھیں گے کہ اس نے لیکوڈ کتنا استعمال کرنا ہے، کیونکہ گردے کی سٹیج کے حساب سے ان کو معالج بتاتا ہے. لیکن جنرل پبلک کے طور پر، عام جن لوگوں کو پتا ہے کہ میرے گھر میں فلاں کو پتھری تھی، تو وہ خود اس سے بچنا چاہتا ہے، وہ روٹین میں جو لیکوڈ انٹیک ہے اس کو بڑھا کے رکھے، اور ایک اندازے کے مطابق کم از کم 12 گلاس لیکوڈ جو ہے ایک نارمل بندے کو گرم موسم میں تو ضرور استعمال کرنا چاہیے. اب موسم آگے جس طرح سردیوں والا آ رہا ہے، یہاں پہ 2-3 گلاس کی آپ کی کمی ہو سکتی ہے. خاص طور پر وہ لوگ جن کے گھروں میں یہ مسائل موجود ہیں اور وہ اپنے آپ کو رسک گروپ میں ڈالتے ہیں، اور وہ جس طرح یہ کلاس ہماری مزدور ہیں جو لیبر کا کام کرتے ہیں، جو سارا دن دھوپ میں، جس طرح ہمارے یہ ٹریفک پولیس والے ہیں، اس طرح کے شعبوں کو لے لیں، ان لوگوں کو لیکوڈ زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے. پھر ہمارے وہ لوگ کہ جو جم، ایکسرسائز، واک، سائیکلنگ، ریس، یعنی کہ یہ کام کرتے ہیں، ان کو سویٹنگ ہوتی ہے، جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے. اگر وہ آلریڈی رسک گروپ میں ہیں تو ان کو سٹون جلدی بننے کا امکان ہے. ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ لیکوڈ انٹیک بڑھا کے رکھیں. تو وزن کو کم کرنا ہے، لائف سٹائل کو ایکٹیو کرنا ہے، پانی کی ہم نے بات کر لی. اگلی بات آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ اینیمل پروٹین جو استعمال کرتے ہیں. اب اینیمل پروٹین کیا ہے؟ وہ گوشت ہے. اور اگر ہم پلانٹس پروٹین کی بات کریں تو وہ دالیں ہیں. آپ کو گوشت اور دالیں اپنی خوراک میں سے کم کرنی پڑیں گی. اب پاکستانیوں کو جب کہہ دینا آپ گوشت بند کریں، بس اس کے بعد اگلی بار ڈاکٹر صاحب ہے کھانا کی، تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ دیکھیں جی، ایک طرف اتنی بڑی بیماری جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس کے دن بدن مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کے اوپر بوجھ، خاندانوں کے اوپر بوجھ. جب آپ پھر علاج کرانے کی بات کرتے ہیں تو پھر اخراجات، باقی ساری چیزوں کو آپ دیکھیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اگر آپ تھوڑی سی پابندیاں اپنے اوپر لگا لیں گے تو آپ یہ بہت بڑی بیماری سے، اور اس کا کوئی پیسے نہیں لگتے بلکہ بچت ہوتی ہے کہ آپ اتنا قیمتی گوشت کھانے کی بجائے آپ ہیلدی فوڈ لے لیں تو آپ بیماری سے بھی بچ گئے، تو آپ کے خرچے بھی کم ہو گئے. تو یہ گوشت اور دالوں کو، خاص طور پر جو ریڈ میٹ ہے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. جو سی فوڈ ہے اس کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے.
دالوں کی مقدار آپ کم کر دیں, اس کو سبزیوں پہ سوئچ کر لیں, ویجیٹیبلز پہ چلے جائیں. ہاں یہاں پہ ایک بات بتاؤں کہ ویجیٹیبلز میں آپ نے پالک, ساگ, میتھی, یہ جو سبز پتے ہیں یہ استعمال نہیں کرنے, کیونکہ اس میں آکزیلیٹ ہوتا ہے اور یہ پھر سٹون, یورک ایسڈ, آکزیلیٹ اور کیلشیم, ان کے سٹون پھر زیادہ بنتے ہیں. تو یہ بھی ایک بات ہو گئی. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں کہ اگر میرا خیال ہے کہ اس کو پریونٹ کر لیا جائے تو بہت کچھ ہم اچھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے کافی باتیں جو ہیں بہت ڈیٹیل میں کی. اب ہم آگے بڑھیں گے اور میں اب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس کے ٹریٹمنٹ آپشنز جو ہیں وہ کیا کیا اویلیبل ہیں. یہ بڑا اچھا سوال ہے. ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ڈیزیز کے مطابق اور اس کی سٹیج کے مطابق. میں نے ایک بات کہی تھی کہ شروع میں اگر یہ سٹون بن چکے ہیں, یہ آپ کے گردوں میں پڑے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی علامات نہیں کریں گے, آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا, مطلب یہ ہوا کہ اس سٹیج کے اوپر شاید جو ہم نے یہ پریونشن کی بات کی ہے یا اس کو سٹون جو بنانے کی مقدار جو کم کی جا سکتی ہے وہ خوراک کے عمل سے, آپ کے لائف سٹائل کے عمل سے, تو یہاں تک تو وہ چیز چلے گی. اب اگلی بات آ گئی, اگر جس طرح ہم نے علامات کی بات کی تھی کہ سٹون جب موو کر کے پیشاب کی نالی میں آتا ہے, جب وہ نالی میں آیا اور آ کے اگر تو وہ چھوٹا سٹون ہے, یوزولی 6-7 ملی میٹر سے کم جو سائز کے سٹون ہیں, یہ خود بخود پاس ہو کے پیشاب کی نالی سے مثانے میں گر جاتے ہیں. لیکن بعض دفعہ اس سائز کے یا اس سے بڑے سائز کا سٹون وہ پیشاب کی نالی میں یا راستے میں ہی آ کے اٹک جاتا ہے یا کسی لیول پہ آ کے اس گردے کو بلاک کر دیتا ہے. جب یہ سٹون آپ کی پیشاب کی نالی میں اٹک جائے گا اور گردے کو بلاک کر دے گا, یہ ایمرجنسی سچویشن ہے. یہاں پہ اب پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ گردے کو محفوظ کیسے کرنا ہے. اچھا, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, اس پہ درد ہوئی, اس پہ پیشاب میں جلن وغیرہ ہوئی, مریض کیا کرتے ہیں, لوکل قریبی, پہلے نمبر پر تو ہمارے ہاں یہ رویہ ہے کہ ہم میڈیکل سٹور یا خود درد کی دوائی لیں گے, یعنی کہ تشخیص نہیں ہم نے کرائی, ہم نے علامتی علاج لے لیا, علامتیں ہماری ختم ہو گئیں اور ہم بھی گھر میں سکون سے بیٹھ گئے یا اپنے کام میں مصروف ہو گئے. یہاں سے یہ چیز جو ہے وہ پھر ان ڈائگنوزڈ رہ جاتی ہے. یہاں پہ میری ناظرین کو یہ گزارش ہوگی کہ ایسا مت کریں. علامت کے ٹھیک ہونے کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر باڈی سے وہ پرابلم کا مکمل خاتمہ ہو گیا یا حل ہو گیا. میں روزانہ 1-2 پیشنٹ کلینک پہ اس طرح کے لازمی ڈیل کرتا ہوں جو کہ میرے پاس آتے ہیں, اور پھر جب ہم آگے ڈائگنوز کرتے ہیں تو اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ تو سالوں سے گردہ بلاک پڑا ہوا ہے اور اب وہ گردہ ڈیڈ ہو چکا. تو اس سٹیج کے اوپر کیا حل ہوگا کہ پھر یہ پیشنٹ جو ہیں یہ یورولوجسٹ جو کہ کڈنی سرجن ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, ہم ان کو ریفر کرتے ہیں. وہاں پہ آج کل بڑا جدید طریقہ کار ہے اس کا علاج کا کہ پہلے اوپن سرجری ہوا کرتی تھی, آج کل اوپن سرجری نہیں ہوتی. وہ پیشاب کی نالی سے سکوپ ڈالتے ہیں, کیمرہ ڈالتے ہیں, اس کیمرے میں ہی لیزر کا استعمال ہوتا ہے, وہ پتھری کو میلٹ کر دیا جاتا ہے, وہاں پہ ایک وہ سٹینٹ رکھ دیتے ہیں 2-3 ہفتوں کے لیے, اس کے بعد وہ سٹینٹ بھی نکل جاتا ہے, تو گردہ محفوظ ہو جاتا ہے. اگر وہ پتھری کی لوکیشن ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہ جو شعائیں ہیں وہ باہر سے پیچھے کمر سے بھی دی جا سکتی ہیں, تو وہاں پہ وہ ان شعاؤں کا استعمال ہو جاتا ہے اور وہ پتھری کو توڑ دیا جاتا ہے. تو یہ ہر مریض مختلف ہوگا, اس کی لوکیشن, پتھری سائز کے مطابق اور کتنی ایمرجنسی ہے اسی کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے حل موجود ہیں, اس سے بھاگنا نہیں چاہیے, آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے. اگر اس کے ساتھ آپ کو یورین کا انفیکشن ہو گیا ہے, آپ کو اینٹی بائیوٹکس چاہیے, انفیکشن کا ٹریٹمنٹ چاہیے, اس سے آپ کو بخار وغیرہ جس طرح میں نے ساری علامات بتائی ہیں, تو یہ والی ساری سچویشن آپ کا پھر معالج ہینڈل کرتا ہے. ٹھیک ہے,
اور آگے بڑھیں گے ہم. جیسے آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس آپشن بھی اویلیبل ہیں, تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم اس کی تشخیص کی بات کریں تو اس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ اویلیبل ہیں؟ بہت اچھی بات. اور کیونکہ ناظرین بھی اس کا انتظار میں ہوں گے کہ پہلے بھی ہم نے کڈنی فنکشن علامات کی بات کی تو اس وقت بھی ہم نے ٹیسٹس کا ذکر نہیں کیا. اب اس میں دونوں چیزیں ہی بتانے کی کوشش کروں گا. پہلی یہ کہ جنرل ٹیسٹ جو کڈنی کی بیماری کے حوالے سے کون کون سے کرانے چاہیے, اور پھر ہم کڈنی سٹون کے اوپر آ جائیں گے کہ اس کے اسپیسیفک ٹیسٹ تشخیص کے کون کون سے ہوں گے. تو پہلے میں بتا رہا ہوں جو ہم نے گردے کی کوئی بھی بیماری ہے نا, اس کو معلوم کرنے کے لیے ہر نارمل شخص کو سال میں ایک دفعہ ایک ٹیسٹ ہے CBC کا, جسے ہم کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ کہتے ہیں. اس میں خون کی کمی, باقی جتنے بھی انفیکشن یہ وہ کچھ بلڈ میں آتا ہے وہاں سے معلوم ہوتا ہے. تو ایک CBC کا ٹیسٹ بڑا جنرل اور سستا ٹیسٹ ہے. اس کے بعد گردے کے فنکشن کا ٹیسٹ ہے جسے ہم یوریا اور کریٹینن کہتے ہیں. یورین کمپلیٹ ٹیسٹ یہ 80% ہماری انفارمیشن دیتا ہے مختلف بیماریوں کی گردوں کے حوالے سے. انفیکشن یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں, پروٹین کا آنا یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں, پیشاب میں بلڈ کا آنا یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں. تو بہت ساری بیماریاں, ایون کہ جو شوگر کے مریضوں کو جب پیشاب کے راستے گلوکوز شوگر نکلنا شروع ہوتی ہے تو بھی آپ, یہ بھی سستا ترین ٹیسٹ ہے لیکن بہت زیادہ انفارمیشن کا. تو CBC, یوریا کریٹینن, یورین کمپلیٹ اور ایک الٹرا ساؤنڈ جس نے آپ کو پتھری ہے, رسولی ہے, گلٹی ہے, پانی کی تھیلی ہے, کوئی جو شکل و صورت کی تبدیلی ہے وہ وہاں سے پتہ چل جائے گی. اب یہ 5 چیزیں دیکھیں, اگر سال میں ایک دفعہ پاکستان کا ہر شہری کرانا شروع کر دے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ آپ 50% تک اپنی بیماریوں کا بوجھ اپنے ملک اور خاندان کے اوپر کم کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. کیونکہ ان سے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جی کہ ہم صحت مند ہیں لیکن اندر بیماری پل رہی ہوتی ہے, جب وہ معالج کے پاس رجوع کرتے ہیں اس وقت تک معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے, بگڑ چکا ہوتا ہے, پھر ان کی واپسی ممکن نہیں ہوتی. تو یہ والے معاملات شروع میں ہی ہینڈل ہو سکتے ہیں. سال میں ایک دفعہ ان ٹیسٹوں کو کرا لینے میں کوئی حرج نہیں. تو یہ تو جنرل بات تھی. اب ہم آ جاتے ہیں, کیونکہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جب کہ گردوں کی جو پتھریاں ہیں ان کی تشخیص کے کیا مراحل ہیں. اس میں سب سے پہلے جو کامن پرانا ایک ٹیسٹ استعمال ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, ہم ایکس رے KUB کراتے تھے کہ ایکس رے میں دیکھ لینا. جب یہ الٹرا ساؤنڈ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا تو پہلا ٹیسٹ ایکس رے ہی تھا. لیکن ایکس رے میں ایک ہے کہ جس طرح یورک ایسڈ کے سٹون ہیں یہ ایکس رے میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے, تو اس لیے اس کی پھر افادیت کم ہو گئی. ایکس رے کے بعد اگلا ٹیسٹ آیا وہ تھا الٹرا ساؤنڈ. الٹرا ساؤنڈ میں گردے کے اندر جو پتھریاں ہیں وہ آپ کو معلوم پڑ جائیں گی. لیکن الٹرا ساؤنڈ کی بھی وقت کے ساتھ ساتھ لمیٹیشن آنی شروع ہو گئی کہ چونکہ یہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہی چیز ڈیٹیکٹ کرے گی, تو اس میں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی پتھری یا کینکری کے مس ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب پتھری پیشاب کی نالی میں موو ہو کے آ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی الٹرا ساؤنڈ کو بہت اچھا پھر ٹیسٹ نہیں رہ جاتا. اس کے بعد پھر CT اسکین ایجاد ہو گیا. CT اسکین, اور آج کل کے دور میں CT اسکین ہی بیسٹ اور 100% آلموسٹ 100% آپ کو انفارمیشن سٹونز کے بارے میں دے دیتا ہے. اگر اسکین کے اوپر آپ کی کڈنی میں پتھری نہیں ہے تو اکثر اوقات ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پھر کڈنی کلیئر ہیں. اسکین ہی آپ کی پیشاب کی نالی کے لیول بتا دیتا ہے کہ لو جی اس لیول کے اوپر پتھری آ کے پھنسی ہے, اور پھر سرجن اس کے مطابق اس کو ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے کہ میں نے کس لیول پر یا کس طرح کی سرجری جو ہے وہ پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کیا ریکمینڈ کرنا ہے. MRI بھی سم ہو ہیلپ فل ہے. یہ تو تھے جو کہ آپ کے کیا اسے کہتے ہیں جو امیجنگ ہے. اب جو لیبارٹری ٹیسٹ ہے, لیبارٹری ٹیسٹ میں جنرل میں نے بتا دیے کہ وہ آپ کے یوریا کریٹینن کڈنی کے فنکشن بتائیں گے, لیکن اس کے ساتھ ہم نے بات کی تھی آپ کو بلڈ میں کیلشیم کا لیول کرانا چاہیے,
آپ کو بلڈ میں یورک ایسڈ کا لیول کرانا چاہیے، آپ کے یورین میں یہ والے جو ٹیسٹ ہیں کیلشیم آکزیلیٹ، ان کا اخراج کتنا ہو رہا ہے وہاں سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ والے چند ایک ٹیسٹ ہیں کہ جو کہ باقی تو پھر جس طرح کی وہ سٹیج چل رہی ہوتی ہے پھر ہم اس کے مطابق ہی ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یورین کلچر بہت اہم ہے کہ جو آپ کے انفیکشنز وغیرہ کو بتا کے کہ کون سا جراثیم ہے اور کس طرح پھر اینٹی بائیوٹک سے ٹریٹ کرنا ہے۔ تو یہ جنرل چیزیں جو کڈنی سٹون کے حوالے سے منیمم اتنی ہونی چاہیے، باقی پھر مریض کے حوالے سے علیحدہ علیحدہ اور فردر کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو بتایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ڈاکٹر صاحب بات کریں جو کڈنی اسٹون سے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تو وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ جی، کمپلیکیشن کا کافی حد تک تو میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں گنواتا ہوں کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ سب سے بڑی کمپلیکیشن میں نے بتائی تھی کہ اس کے ساتھ انفیکشنز ہوتا تھے، یعنی کہ جس کو ہم یو ٹی آئی کہتے ہیں، یورینری ٹریکٹ انفیکشن، وہ مثانے کا، وہ کڈنی کے اندر بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، اور یہ بڑے سیریس نیچر کے انفیکشن ہوتے ہیں جس سے پیشنٹ کو سردی کے ساتھ بخار ہونا، پیشاب میں جلن، تکلیف، بلیڈنگ، یہ ایک ہی کمپلیکیشن کے ریلیٹڈ کمپلیکیشن ہے کہ آپ کے پیشاب میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے مثانے کے اندر انفیکشن شروع ہو گئے، تو ایک تو بڑی کمپلیکیشن یہ آ گئی۔ اس سے اگلی بات اگر ہم کریں تو کڈنی کا پرماننٹ ڈیمیج ہو جانا، جس طرح میں نے آپ کو مثال بتائی تھی کہ اگر آپ کا گردہ پتھری کی وجہ سے لمبا عرصہ بلاک رہا ہے اور آپ نے اس کا حل نہیں کرایا تو وہ کڈنی پیشاب چونکہ اس میں رکا ہوا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھولتا جا رہا ہے اور وہ اس کے ٹیشو اور جو ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ گردہ ڈیڈ ہو جائے گا اور یہ مسئلہ اگر دونوں گردوں میں چل رہا ہے تو گردے کے فنکشن جو ہیں وہ کمزور پڑنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کڈنی فیلئر کی طرف مریض چلا گیا، تو یہ ایک اور پتھریوں کی کمپلیکیشن آ گئی کہ پھر گردے کے فنکشن بھی کمزور ہونا شروع ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب گردے کے فنکشن کمزور پڑ جائیں تو اس کا پھر اینڈ ڈائلسس یا پھر آگے ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری کمپلیکیشن ہے کہ اگر آپ نے ٹائملی اپنے کڈنی سٹون کو ٹریٹ نہ کیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کسی کو کڈنی میں سٹونز ہو گئے ہیں اور وہ ٹریٹ ہو کے ٹھیک بھی ہو گئے، کیا یہ کڈنی سٹونز دوبارہ ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، اور یہ بڑا عام فہم آپ نے کویشچن کیا ہے۔ یہ بالکل بار بار ہوتے ہیں، اور اس میں دو تین چیزیں اگر آپ کو میرے اس کی کازز اور رسک فیکٹر یاد ہوں تو میں نے کہا تھا کہ موسٹ آف دا ٹائم جو فیملی ہسٹری ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اگر آپ جینیٹیکلی ان جینز کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پہ والدین یا پیچھے سے جو آپ کے ایلڈرز تھے ان میں یہ پرابلم چل رہا تھا تو وہ آپ میں بھی کیری ہوا۔ اب ہوا کیا کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا، ہائیڈریشن کا خیال نہیں رکھا، آپ نے اپنی فوڈ کا خیال نہیں رکھا کہ جو فیکٹرز ان کو بنا سکتے ہیں، پتھریاں بن گئیں، آپ نے ایک دفعہ اس کا ٹریٹمنٹ لے لیا، اس سے وہ پتھری ایک سنگل بنی، آپ کے نالی میں آئی، آپ نے ٹریٹ کرایا اور اس کے بعد فارغ۔ اب آن ورڈ اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو، اپنی ڈائٹ کو، اپنے ان جو پریونشن کے ہم نے باتیں کی تھیں ان کا خیال نہیں رکھا تو چونکہ آپ کی باڈی میں یورک ایسڈ، کیلشیم آکزیلیٹ جو بھی وجہ تھی وہ میٹابولک پرابلم تو چل رہا ہے نا، تو اگر آپ فیوچر میں بھی یہ پریونٹیو میئرز کے اوپر کام نہیں کریں گے تو یہ پتھری آپ کو دوبارہ بن جائے گی۔ اور اسی طرح ہی ہوتا ہے، اکثر اوقات یہی پیشنٹ پائے جاتے ہیں کہ پتھری بن رہی ہے، نکل رہی ہے، پھر کئیوں میں ایسے ہے کہ 5 6 پتھریاں گردوں میں پڑی ہوئی، ان میں سے ایک موو کر کے نکلتی ہے، باقی تو پڑی ہوئی ہیں، پھر بعد میں کچھ عرصے بعد درد شروع ہوتی ہے، پھر دوسری پتھری موو، تو یہ عمل بننے کا دوبارہ جاری رہتا ہے۔ ہاں، اس سے 100% تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جی اس سے بچا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ آپ یہ والے میئرز لے کے جو ہم نے پریونشن کی بات کی ہے، اس کی جو فردر نیو جو فارمیشن ہونی ہے اس پروسیس کو ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں یا سلو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اگر ہم اس چیز کی بات کریں کہ کڈنی سٹون سے بچنے کے لیے کیا کوئی نیچرل ریمیڈیز یا ہوم ریمیڈیز ہوتی ہے؟ اچھا، یہ اس طرح کا سوال ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ناظرین ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، کردار ہے، لوگ گوگل پہ، لوگ یوٹیوب پہ جا کر مختلف ٹوٹکے اور مختلف چیزوں کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں کہ بھی کسی نے اس پہ عمل نہ کیا ہو۔ تو شاید ہم جو ڈاکٹر لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو کم پڑھتے اور سنتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اتنی معلومات اس لیول تک نہیں جتنی پیشنٹ کو ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں اس طرح بتانا چاہوں، دیکھیں یہ جو ریمیڈیز ہیں نا، یہ کیور نہیں ہے، یہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایز اے سپورٹیو آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، جو میں اپنے پیشنٹ کو گائیڈ کرتا ہوں۔ اب ایک مثال میں اسی ریمیڈی کے حوالے سے دیتا ہوں کہ جن کو سٹون کے رسک گروپ میں ہے نا، اس میں جو سٹرس ہے، جو لیمن کا استعمال ہے، ان لوگوں کو کرنا چاہیے، تھوڑا زیادہ کریں، کیونکہ وہ سٹون جو فارمنگ آپ کے سبسٹینسز ہیں ان کو، وہ جو ان کی بائنڈنگ ہو کے تو جو آپ کے کرسٹل نے پتھریوں کی شکل اختیار کرنی ہے ان کو وہ کمزور کرتا ہے، تو اس سے آپ کی پتھریاں بننے میں کم کردار ہوگا۔ لیکن اگر اس کو سٹیٹمنٹ یہ کر دیا جائے کہ جی یہ والا جو لیمن استعمال کریں اور آپ کی پتھری نہیں ہوگی، تو یہ سٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گا۔ یہ ہیلپ کر سکتا ہے اور ایز اے ٹوٹکے کے طور پر آپ ضرور استعمال کریں۔ اسی طرح کچھ چیزوں کی پابندیاں بتائی گئی ہیں، وہ پابندیاں ضرور آپ کر لیں۔ اس طرح کچھ ہربل میڈیکیشن ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سٹون کو وہ ڈیزالو کر دیتی ہیں، یس آپ استعمال، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہم نے سکریننگ اور سکیننگ کی بات کی ہے وہ آپ اگنور نہیں کر سکتے، وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو یہ جو نیچرل کوئی بھی ہوم میڈ ریمیڈیز جو ہیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سب سے بڑی ریمیڈی یہی ہے کہ آپ اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھیں تاکہ آپ کے سٹون جو ہیں، وہ سستی ترین ریمیڈی ہے۔ ٹھیک ہے، ان دا اینڈ میں آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس لینا چاہوں گی۔ کنکلوڈنگ ریمارکس تو یہی ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو جس طرح ہم اس چغتائی جو لائیو سیشن ہمارا ہوتا ہے یہ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے، اس پہ جو ہم سیشن کرتے ہیں، مقصد ایک ہی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ پبلک کو اویئر کیا جائے۔ اویئرنیس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کو یہاں پہ پریونشن کی باتیں یعنی کہ بچاؤ کے طریقے بتائے ہیں، جتنی آپ کو علامات ہیں اور اس کے مطابق آپ نے ٹیسٹ کرانے ہیں، بر وقت یہ چیزیں کریں۔ بر وقت چیز کریں گے، ارلی ڈیٹیکشن ہوگی، جلدی بیماری پہ قابو پایا جا سکے گا، اور مستقبل آپ کا بڑا جو ہے نا وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے اور یہ سوچ لے کہ بلی مجھے چھوڑ دے گی، تو غلطی کس کی ہے؟ کبوتر کی۔ جو اس نے اڑنا تھا آنکھیں کھول کے اور بچ سکتا تھا، وہ اس نے آنکھیں بند کر لی اور بلی نے اس کو کھا لیا۔ تو اگر آپ اپنی بیماری کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں گے تو بیماری آپ کو کھا جائے گی۔ اگر آنکھیں کھلی کر کے ان مشوروں پر عمل کر کے آپ کام کو آگے لے کے چلیں گے تو آپ کے اڑنے کے امکان زیادہ ہیں اور بیماری پھر پیچھے رہ جائے گی، آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور جو آپ نے انفارمیشن شیئر کی وہ بھی بہت زیادہ قیمتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پورے لائف سیشن میں ہمیں بہت ساری اہم چیزیں بتائیں، کڈنی کا کیا رول ہوتا ہے، کون سی ایسی بیماری ہے کڈنی کی جو پاکستان میں کامن ہے، اسی طرح کڈنی سٹونز کی بات کی جائے تو وہ بھی پاکستان میں بہت زیادہ کامن ہے۔ فردر ہم آگے چلے، ہم نے جانا کہ اس کے کیا کازز ہوتے ہیں، کیا سمٹمز ہوتے ہیں، کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ان دا اینڈ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھیں بند نہیں کرنی، اور ہم لوگوں کو اگر کوئی سمٹمز ہیں تو ہم نے ٹائملی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ٹائم پہ اپنے ٹیسٹ کرانے ہیں، اور ایک جو لائن ہے وہ بھی اکثر کہی جاتی ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، تو اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو بھی صحت مند بنانا ہے اور جو اپنے پیارے ہیں ان کو بھی صحت مند بنانا ہے۔ اسی طرح ہم لائف سیشن کے ساتھ آتے رہیں گے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ آخری جو میرا ایک سنٹینس ہمیشہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کہاوت ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، تو میں اس حوالے سے جو میری لاسٹ ہمیشہ اپنے پروگرام کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ صحت مند معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی نشانی ہے، اور صحت مند رہیے۔ صحیح، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔
اللہ حافظ.